तो आओ ना तुम भी, मैं हूं मुफ्ती मुनीब। हाँ, बरेलवियों का इमाम, कोई शक नहीं। निकल इंजीनियर बाहर। इंजीनियर जनाब आपको यहां बिठा के खुद सामने बैठेगा। इंजीनियर जनाब आपको यहां बिठा के खुद सामने बैठेगा। इंजीनियर जनाब आपको यहां बिठा के खुद सामने बैठेगा। इस एपिसोड के बाद मेरा वो दावा दुरुस्त निकला कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला बरेलवियों की नुमाइंदा शख्सियत नहीं है। ये करामत हो गई ना, अल्लाह की तरफ से ही, मैं नहीं दिखाई। जो मैं बार बार कह रहा था कि नुमाइंदा शख्सियत नहीं है आप, जो आप मुनाजरे के मुझे चैलेंज कर रहे हैं। मैंने वाकई दावत दी है मिर्जा साहब को कि मिर्जा जेलमी साहब वो आए और बैठकर वो जो आले सुन्नत व जमात के करोड़ों लोगों को वो गुस्ताखे रसूल कह रहे हैं, वो खत्म नबूवत का मुनकिर कह रहे हैं और उलमा के ऊपर जनाब वो इस तरह से जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं हैरान होता हूं कि एक तरफ वो फिरका वारियत के हवाले से कहते हैं जी कि फिरका वारियत में नहीं पढ़ना चाहिए। फिरका वारियत क्या चीज होती है भाई? यही तो है कि आप किसी की मुकद्दसात, किसी के बुजुर्गों के हवाले से गंदी जुबान इस्तेमाल करें। वो कौन से लफ्ज हैं, वो कौन सा लहजा है, वो कौन सा अंदाज है जो मिर्जा जेलमी साहब ने जारियाना इख्तियार नहीं किया है। तो इस हवाले से बहरहाल उन्होंने सूफियाए किराम को सामने रखकर, उनकी उन इबारात को सामने रखकर उन्होंने पूरी उम्मत को जनाब खत्म नबूवत का मुनकर और गुस्ताख डिक्लेयर किया है। तो इस हवाले से बिल्कुल मेरी उनको दावत मुनाजरा कह लें, दावत मुबाहसा कह लें, मुकालमा कह लें, मेरी उनको दावत है। उसका सबूत यह है कि दूसरी जो इनकी पार्टी थी उन्होंने कहा यह राफजी है। काला कव्वा का लफ्ज भी इस्तेमाल किया है डॉक्टर अशरफ जलाली ने, काला कव्वा। वो पिंडी का एक काला कव्वा, यह सफा पेश करके फतावा रज़विया जिल्द 29 के सफा नंबर 640 के ऊपर लिखते हैं, फरमाते हैं हाँ, सलामती ईमान के साथ आमाल कैसे ही हो, अल्लाह ताला के करम से उम्मीद विफासित यही है कि जो अल्लाह के इल्म में सैयद हैं, अल्लाह उनसे असलन किसी गुनाह पर कुछ मुआखजा ना फरमाए। ये जो आज मुझे कहते हैं तुम सादात को हवाओं में उड़ा रहे हो, भाई अपने बुजुर्गों को पढ़ो। वाला हजरत फाजिल बरेलवी क्या लिख के गए हैं, वो फरमाते हैं कि जो वाक़अतन सैयद है, हकीकी सैयद जो अल्लाह के इल्म में है, अल्लाह के नबी की आल में से आला हजरत लिखते हैं अल्लाह उसके किसी गुनाह पर असलन कोई मुआखजा ना फरमाए। वो पिंडी का एक काला कव्वा, यह सफा पेश करके पिछले को छुपा रहा है कि अल्लाह तो कह रहे हैं कि ईमान सलामत हो, जितना भी गुनाहगार हो उम्मीद वासिक है। कमीनों, पहला सफा भी पढ़ा और कौम से गद्दारी ना करो। इस पर उम्मत का इजमा है कि सैयद अगर रफ्जी हो जाए तो सैयद रहते ही नहीं। रफ्जी हो जाए तो सैयद, रफ्जी हो जाए तो सैयद। जो इमाम अहमद रजा को आगे से सीधा होके आएगा, हम उसकी धज्जियां उड़ाएंगे। कोई पीर है तो अपने घर है, अगर इमाम अहमद रजा बरेलवी से टकराएगा तो फिर उसे ही यूं ही होगा जैसे दाता साहब पे हुआ है। ये फतावा रिजविया शरीफ 638 सफा, 638 अल जवाब 639 सफा। साहिल ने पूछा सैयद का कोई भी मशरब हो, सैयद हो तो उसको आगे छुट्टी है, जन्नत में चला जाएगा। आप फरमाते हैं आजकल बहुत मशरब ऐसे भी हैं जो सरी कुफर व इर्तिदाद के हैं, यानी बहुत मसलक ऐसे भी हैं, उस मसलक पे बंदा जाए तो मुर्तद हो जाता है, उस मसलक पे जाए तो फिर काफिर हो जाता है। कैसे? जैसे कादियानी नंबर 1, नेचली, ये सर सैयद अहमद खान का मजहब है जिसको आला अहमद कुली लिखते हैं। राफिजी क्या बोला? यानी जो मजहब इख्तियार करना कुफर और इर्तिदाद है, अगर सैयद इस मजहब पे जाता है, राफिजी बन जाता है, तो आला हजरत कहते हैं अब सियादत उसकी खत्म हो गई है, सियादत उसकी खत्म। ऐसे ही कहा वहाबी चकड़ालवी देवबंदी जो मशरब रखता हो, ऐसे ही कहा वहाबी चकड़ालवी देवबंदी जो मशरब रखता हो, ऐसे ही कहा वहाबी चकड़ालवी देवबंदी जो मशरब रखता हो, हरगिज हरगिज सैयद नहीं, हरगिज सैयद, हरगिज सैयद, हरगिज सैयद। तुम नाम सहाबा का लेकर उस लानती कुत्ते यजीद, अमर बिन अल-आस, मरवाने मलऊन जैसों को तुम सहाबा की कैटेगरी में लाकर उनकी हिमायत में काम करते हो। खुदा की कसम हम इनसे इतनी नफरत करते हैं कि हम अपने कुत्तों के नाम इनके नाम पे नहीं रखते। तुसी है जो कुत्तियों साफियां नहीं छपे समझते हो, हम इन पर साफा के छतरी तरह प्रोटोकॉल देंगे, इनको शील्ड देंगे, जुत्ती नहीं नोकते। हनीफ कुरैशी तुम्हारे शर पे अल्लाह की लानत हो, हनीफ कुरैशी तुम्हारे शर पे अल्लाह की लानत हो, हनीफ कुरैशी तुम्हारे शर पे अल्लाह की लानत हो। हनीफ कुरैशी को
بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی ہے, گستاخی کی ہے, اس کے خلاف آج ہم تاریخ لبے کہ رسول اللہ تاریخ صراط المستقیم کے زیر تمام اس اجلاس میں, علماء کے اجلاس میں یہ قرارداد پیش کر رہے ہیں کہ حنیف قریشی رافضی اس کو فوراً گرفتار کیا جائے, قانون کے فٹر میں لا کر اس کو گرفتار کر کے اس پر جو ہے وہ فوری ایکشن لیا جائے. اس بندے کے پاس مت بیٹھو, ولا تواکل ہو, اس کے پاس مت بیٹھ کے کھانا کھاؤ, ولا تشارب ہو, اس کا کھانے پینے سے بائیکاٹ کرو. وَإِذَا مَرِضَ فَلَا تَعُدْهُ, اگر یہ بیمار ہو جائے تو مر جانے دو مگر اس کی عیادت نہ کر. کہاں امام احمد بن حنبل کی سنیت اور کہاں آپ کے آج کے ریڈی میڈ مفکر طاہر قادری جیسے جنہوں نے اہل سنت میں انتشار کے بیچ بوئے. اور حد ہو گئی ہے, حد ہو گئی ہے. فکر رضا کا پاسدار, فکر رضا, اور فکر رضا کے قریب بھی نہیں گئے. میں نے انڈیا کے ایک بڑے مفتی صاحب, انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا, وہ جی چلیں اس لیے وہ وغیرہ. میں نے کہا چلو باقی چھوڑو, اس نے جو باقی 5-7 حرام کاموں کے ارتکاب, اور پتہ نہیں کیا کیا گندے الفاظ جو گالیاں وہ سارے علماء دے رہے ہیں. اور ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کے لیے بھی میسج ہے کہ آپ بھی نمائندہ شخصیت نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کو ناسبی سمجھتے ہیں. اور یہ جو شتونگڑا ہے جیلمی, اس کے لحاظ سے مجھے چونکہ مختلف حضرات کی طرف سے کہا گیا, میں پہلے یہ سمجھتا رہا تھا کہ شاید کچھ لوگ اس سلسلہ میں کام کر رہے ہیں, لیکن اب اس کے بڑھتے ہوئے فتنے کے مقابلے میں آج سے میں اپنے شاگردوں کو دعوت دے رہا ہوں, اور مرزا ملعون کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے اپنے مسائل میں سے جس مسئلے پر سب سے زیادہ گھمنڈ ہے, وہ ایک مسئلہ جس کو وہ کہتا ہے کہ صرف میں ہی سچا ہوں اور اہل سنت پر وہ حملہ کر رہا ہے, وہ اپلوڈ کرے. وہ ایک مسئلہ جس پر اسے سب سے زیادہ گھمنڈ ہے, وہ ایک مسئلہ جس پر اسے سب سے زیادہ گھمنڈ ہے, وہ ایک مسئلہ جس پر اسے سب سے زیادہ گھمنڈ ہے. اللہ کے فضل سے میرے سینکڑوں شاگرد اس کا محاسبہ کر کے دن دہاڑے اس کو تارے دکھا دیں گے انشاءاللہ. اصل میں یہ فتنہ پلانٹ کیا گیا, یہ بلا وجہ نہیں بھونکا, اسے بھونکایا گیا, اس کا پٹا خود ڈھیلا کیا گیا, اور مرزا قادیانی کی طرز پر اس کو اٹھایا گیا. اور ہمارا مطالبہ ہے پاکستان کے اداروں سے کہ یہ گستاخ جس کی زبان سے کوئی بھی محفوظ نہیں, اس کو فوراً لگام دی جائے. ہاں, بریلویوں کی نمائندہ شخصیت وہ ہیں کہ جب بریلویوں پر برا وقت آتا ہے اور دھرنوں کے ایشو کے اندر جب اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت پڑتی ہے تو جس شخصیت کو بلا کر وہ سارے کے سارے معاملے کو سالو کرتے ہیں, وہ نمائندہ شخصیت ہے. یعنی کہ مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی. تو یہ اس ایپیسوڈ میں سے پہلی چیز, میرا وہ دعویٰ درست ثابت ہوا کہ آپ نمائندہ شخصیت نہیں ہے. نمائندہ شخصیت وہ ہوگی کہ جس کے اوپر سارے ایگری کریں اس فرقے کے لوگ. جیسے بریلویوں کے لیے مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی, دیوبند کے لیے مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی, اہل حدیث کے لیے سینیٹر, بلکہ آل ٹائم سینیٹر, لانگسٹ سرونگ سینیٹر, 35 سال ہو گئے نا سینیٹر بنے ہوا, ساجد میر صاحب حافظہ اللہ تعالی, اور شیعہ کے لیے ساجد نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی. یہ ہے نمائندہ شخصیات. یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اکثر لوگ جو علمی دلائل میں ہمارے سامنے فیل ہو چکے ہیں نا, تو ان کے پاس ایک ہی پوائنٹ ہوتا ہے, اے انجینئر صاحب کو جی سامنے بٹھائیں جی, بات کریں سامنے بیٹھ کے. بھئی میرے سامنے بہنے نال تہاڈوں کوئی آیت اور حدیث یاد آ جانی ہے جڑی تہاڈے بزرگاں نوں بھی نہیں آندی. میرے دلائل کے سامنے تو آپ سب لوگ فیل ہو چکے ہیں. میں تو ایک ایک چیز اسکرین میں دکھا دی, سامنے بیٹھ کے کیا ہوگا, لڑائی جھگڑا. تو پھر میں نے کہا تھا کہ مجھے تو شوق نہیں ہے, لیکن تمہیں اگر اتنا شوق ہے نا تو اپنی نمائندہ شخصیت کو نکالو. میں ایک سے بات کروں گا, تم کہو گے یہ تو نمائندہ شخصیت ہی نہیں. دوسرے سے بات کروں گا, اسے تو مناظرے کا فن نہیں آتا. بڑا لانچ کرو. اور یہ میری خواہش نہیں ہے, یہ ان کی خواہش کے اوپر. میں تو ان کے ساتھ پہلے دن سے میں تو لکھ کے لگایا ہوا, میں کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں علمی دلائل رکھوں گا, آپ بھی عوام کی عدالت میں علمی دلائل رکھیں. لیکن میرے اسٹوڈنٹس
کا منہ بند کرنے کے لیے جن کو کبھی شیطان وسوسے دلاتا ہے کہ انجینئر صاحب بیٹھتے ہیں اور تسی بیٹھ جاؤ تواڈے نال نہیں جے بیٹھ سکتے من تے چھڑ دو ہاں تواڈے تجربے نہیں ہوئے. اور سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ کو نیگیٹو تعارف ہوا تھا ریئل ٹائم. آج جتنے لوگ آئے ہیں یہ آلموسٹ پہلی دفعہ ہی آئے ہوئے ہوتے ہیں ہر دفعہ, کیونکہ میں نے دوسری دفعہ آنے سے منع کیا ہوا ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں ہاتھ کھڑا کریں جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا؟ آئے ہو نا داڑھ تھلے مولویو اور کبا منو قادیانی میں توڑا زخم چھلاں گا چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کینسر بنا کے رکھ دیاں گا. منو قادیانی کہندے ہو پہلے اور لوگ سن پائی. ہاں ہن واسطہ کسی اور بندے نال پیا ہے تہاڈا جڑا چندے نہیں لیتا, ہاں اپنی جیب سے کھلاتا ہے. ہاں تو یہ ان کی خواہش تھی, تو میں نے کہا تھا کہ بھئی ٹھیک ہے پھر آپ بڑا بندہ کو لانچ کریں, ادھر بٹھاؤں گا خود قدموں میں بیٹھوں گا. اور اگر کوئی بڑا آپ کا لانچ نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بڑوں کو پتا ہے کہ گل ود گئی ہے اور گل ٹھیک پہ کرتا ہے. مجھے یہ جوڑتے ہیں غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ. تو بھائی غلام احمد قادیانی دجال جب لانچ ہوا تھا تو نمائندہ شخصیات سامنے آئی تھیں, پیر میر علی شاہ صاحب, ہاں اسی طریقے سے ثناء اللہ امرتسری اہل حدیث کی طرف سے. آج کی دن ہے تمہارے نمائندہ, اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اتنا بڑا فتنہ ہوں. ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان پہ جب برا وقت آیا غزوہ حنین میں 12,000 کا لشکر تھا حضور کے ساتھ چھوڑ گیا, صرف 80 بندے ساتھ رہ گئے. ایک تکبر کا جملہ نکل گیا, وہ سورہ توبہ میں اللہ نے نقل کیا کہ جب ہم بدر میں تھے تو غالب آئے تھے, تو آج ہماری تعداد تو زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملی. اس مشکل وقت میں جب 12,000 کا لشکر چھوڑ گیا نبی علیہ السلام کو, سامنے ہزاروں کا لشکر ہے قبیلہ حوازن کا, نبی علیہ السلام اکیلے آگے بڑھے ہیں اپنے خچر پہ سوار ہو کر. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو آؤ نا تم بھی, میں ہوں مفتی منیب, ہاں بریلویوں کا امام, کوئی شک نہیں. نکل انجینئر باہر, انجینئر جناب آپ کو یہاں بٹھا کے خود سامنے بیٹھے گا. میں ہوں مفتی تقی عثمانی دیوبند کا امام. ہاں تقی عثمانی صاحب دیوبند مدرسے میں انڈیا گئے کچھ عرصہ پہلے, اس طرح استقبال ہوا جیسے امام حنیفہ قبر سے نکل آیا ہے. ہاں آپ ویڈیوز دیکھیں. تو آج برا وقت ہے فرقوں پہ, نکلو اور آؤ دفاع کرو چشتی رسول اللہ کا, تھانوی رسول اللہ کا, جو کچھ تمہارے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے. اور اگر تم کہتے ہو کہ کتابیں بدل گئی ہیں, بھائی تمہاری کتابوں کی تو سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ منواؤ بریلویوں سے کہ تھانوی رسول اللہ نہیں پڑھوایا تھا اس نے, اور منواؤ دیوبندیوں سے کہ چشتی رسول اللہ تمہارے ابے نے نہیں پڑھوایا تھا. آپس میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور ہم کہتے ہیں دونوں ٹھیک کہہ رہے ہو کہ انہوں نے پڑھوایا تھا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. اہل حدیث کو شوق ہے, نکالو ساجد میر صاحب کو. اور اگر اس سے بھی میں نے احسان کر دیا, اگر یہ کہتے ہیں نا نہیں وہ یہ بزرگ ہیں آ نہیں سکتے, ٹھیک ہے ایک ویڈیو بنائیں, ویڈیو ٹویٹیں تو یہ ڈیلیٹ کر دیں گے. ویڈیو اڈو فوٹو شاپ نہیں چاہیے فتوا. ویڈیو میں کہیں کہ یہ چھوٹو میرا ہے, اس کی جیت میرے فرقے کی جیت, اور اس کی ہار میرے فرقے کی ہار ہے, میں چھوٹو کے ساتھ بھی بیٹھ جاؤں گا. یار اتنا آسان کر دیا, اور کیا کریں. اور یہ بھی ان کی خواہش میں بار بار کہہ رہا ہوں, مجھے کوئی خواہش نہیں. او بھائی جو میری تصویر لگا کے ہزاروں کے ویوز لیں, ویسے سینکڑوں لوگ بھی نہ انہیں دیکھیں, مجھے کیا ضرورت ہے ان کے ساتھ بیٹھنے کی, مجھے بتائیں. ہاں